अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूँ मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज आपने शो के टाइटल से मुनासबत कर ली, ब्लैक एंड वाइट गुलदान, वेरी नाइस। अच्छा, ये प्रेजेंट भी ना हमारे व्यूअर्स कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, वो लेके आए और उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि हम लाए आपके लिए इसलिए हैं कि आपके प्रोग्राम का जो हमारा फेवरेट है उसका नाम है ब्लैक एंड वाइट, तो ये है इसका बैकग्राउंड। चलें बिस्मिल्लाह करें। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिल्म मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ का बायस है। आसिम मुनीर बासर शख्सियत हैं, पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। ईरान मामले पर भी गुफ्तगू हुई, कहा पाकिस्तान ईरान को ज़्यादा बेहतर जानता है। क्या कमेंट करेंगे इस अहम मुलाकात पे? इस पर क्या कमेंट कर रहे हैं? उन्होंने कहा ना कि आसिम मुनीर बासर शख्सियत हैं, रियलिटी है, ही इज़ द ओनली वन। पाकिस्तान का चेहरा तो एक ही है। दूसरी बात, पाक भारत जंग में परफॉर्मेंस या जंग बंदी में रोल भी उनका, तो उन्होंने ठीक बात की है। जनरल साहब के अलावा इस मुल्क में कोई बासर शख्सियत है जिनकी पजीराई है लोगों में, तो मेरे इल्म में आप भी इजाफा करते हैं, मैं भी आइंदा ज़रा एहतियात करूँगा। चेहरा एक ही है, बाकियों के चेहरे देखें तो उस पर लिखा हुआ है आई एम सॉरी, किसी के चेहरे पे लिखा हुआ है फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। इस तरह की सूरत हाल है। सो इनके अलावा ट्रंप ने बात करनी भी किससे थी? कोई ऑप्शन है तो आप बता दो मुझे। इस मुल्क में ये फॉर्म 47, और जबकि जंग तो जेन्युइन काम है, जेन्युइन बंदा जो होगा लोग उसी के साथ बात करेंगे, इसकी कोई हैसियत होगी, कोई वज़न होगा। तो ये तो वो लोग हैं पिछले 40 साल से इन्होंने इस मुल्क को डेंट डालने के अलावा, अंदाज़ा लगाओ मुल्क 77 साल के बाद चढ़ गया है, वो क्या ट्रैक पे आ गया। अच्छा, इस मुल्क का तो बुनियादी असूल अगर कोई सामने रखे, अगर किसी में इतनी हिम्मत, हौसला और विजन और विजडम हो, जो बंदा जितनी देर इस मुल्क पे, या ख़ानदान ख़ास तौर पे जितनी देर इस मुल्क पे हुक्मरान रहा, उसी हिसाब से कर्जे उन पे बांट दो और अदा हो जाएंगे। यूं पाकिस्तान के कर्जे पाकिस्तान के लिए अज़ाब इलाही से कम नहीं है, लेकिन ये चंद ख़ानदानों की मार भी नहीं है, ये ज़हन में रखना। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान ईरान को बेहतर जानता है, तो इसमें तो शक ही कोई नहीं। पाकिस्तान तो ईरान को माइनस कर दो तो पाकिस्तान है ही नहीं है। अब वो पूछो कैसे? ख़ानदान मुग़लिया लिए फिरते हो ना, सदियों उन्होंने हुकूमत की है। ज़हीरुद्दीन बाबर को किसने सपोर्ट किया था? शीबानी ख़ान हमशीरा तक ले गया था, वो इतना बदजात आदमी था, बनता वो बड़ा मुल्ला मौलवी आलम बनता था। शीबानी ख़ान बहन उससे छुड़वा के तो वापस दूसरी बात, जब हुमायूं वॉज डिफीटेड शेर शाह सूरी से, पनाह किसने दी उसको? सपोर्ट किसने दी उसको? ख़ानदान मुग़लिया ही ना होता। अच्छा, फिर एक और बात, बहुत बज़ाहिर बहुत मामूली, इस्माइल सफ़वी थे उस वक़्त ईरान के हुक्मरान, मेरा ख़्याल है। हाँ, शिबानी ख़ान का सर काट के उसकी खोपड़ी के ऊपर सोना चढ़ा के वो फिर उसमें मशरूब पिया करते थे। इतना उनको गुस्सा था शिबानी ख़ान की बाबर के। और याद रखो, यही वो दिन है जब अहले शिया या जो भी हमारे भाई हैं, उन ज़मानों में बाबर वो सो ऑब्लाइज्ड, ये तारीख़ है, पढ़ो उससे पहले क्या था और उसके बाद। खैर, इसके अलावा अपने इर्द गिर्द देखो, कोई शिराजी है, मेरे भी एक दो दोस्त हैं, मुश्तबा हैदर शिराजी एक लीडिंग लॉयर है वहाँ इस्लामाबाद का, कोई शिराजी है, कोई गिलानी है, कोई जिलानी है, कोई बुखारी है, कोई हमदानी है, कोई सिर्फ ईरानी लिखते हैं, कोई मशदी हैं, अस्फहानी हैं, तबरेज़ी हैं। तो ये तबरेज़, अस्फहान और गीलान और ये जो सब बुखारा वगैरह, ये कहाँ हैं? तो हमारी तो आबादी का हिस्सा है ईरान। हमारे यहाँ फ़ारसी कलाम, उसकी क्या हैसियत है आपको नहीं पता। हमारे बेशुमार
لفظ اردو میں جو ہیں وہ فارسی زبان کے ہیں، مثلاً شراب، شار آب اور بے شمار لا تعداد لفظ جو ہم اور آپ روز استعمال کرتے ہیں، وہ بھائی وہ فارسی کے لفظ ہیں. تو یہ بات اگر ٹرمپ نے کہی ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کو خود اس کا پتہ ہوگا، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کے پاس پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ لوگوں کی پوری ایک ٹیمز ہوتی ہیں، انہوں نے کہا ہوگا. یہ تو کوکشی ہے، تقریباً صدیوں کا تعلق ہے بھائی، مذاق تھوڑی ہے. جی ٹھیک ہے، اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے. صحیح. دوسری طرف امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش تو کر سکتے ہیں مگر پاکستان اور بھارت کو مجبور نہیں کر سکتے. محکمہ خارجہ نے بالکل درست اور ٹیکنیکل بات کی ہے، اور عام زندگی میں بھی آپ اپلائی کر کے دیکھو. کسی ملک کی خواہش کے خلاف، اس کی خواہش کے بغیر آپ جبراً اس پہ قبضہ تو کر سکتے ہو، لیکن ثالثی نہیں، اس میں رضامندی چاہیے. یہ دل کا معاملہ ہے. ثالثی زبردستی نہیں ہو سکتی unless you have conquered. وہ تو پھر ثالثی نہ رہ گئی، وہ تو ڈکٹیشن ہے 100%. دیکھو جبراً نکاح، ایک خاتون کسی بندے کو اگر بہت پسند ہو اور وہ اس کو پسند نہ کرتی ہو، جبراً نکاح ہو سکتا ہے، جبراً محبت نہیں ہو سکتی. ثالثی ہوتی ہے کہ بندہ، اچھا اولاد بھی ایک باپ کی، آپس میں اگر ڈیگز ڈراؤن ہو جائے، یہ ہوتا ہے روز بھائیوں کے درمیان، چاچا قتل ہو گیا فلانا، ہمارا تو کلچر ہے یہ فضول قسم کا، گھٹیا سی باتیں. وہ لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی، بھائی تمہیں دین اختیار دے رہا ہے، تم مامے لگتے ہو، اچھا، لیکن سگی اولاد آپس میں متصادم ہو جائے، باپ کوشش ہی کر سکتا ہے نا، کیا کر لے گا. ثالثی اور چیز ہے. ایک شعر ہے بڑا مشہور کہ کہہ تو سکتا ہوں سے مجبور کر سکتا نہیں، اختیار اپنی جگہ ہے، بے بسی اپنی جگہ، ثالثی مالسی نہیں. بہت خوب. جی آگے چلو. صاحب، برطانوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو دماغ ٹھنڈا رکھنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملے کی منظوری نہیں دی. اچھا، یہ دیکھو دماغ ٹھنڈا رکھنے کا مشورہ یہ برطانوی وزیر اعظم نے دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، تو اس کا دماغ ٹھنڈا ہی ہے. وہ ٹھنڈا دوزخ ہے، اس کی تو سمجھ ہی نہیں آتی، اور یہ پلانڈ ہے. اس منصب پہ نہیں پہنچ سکتا بندہ نیم پاگل، دیوانہ، جنونی، ومزیکل آدمی. نو، اٹس ناٹ پاسبل. وہ بالکل جو کچھ کرتا ہے کیلکولیٹ کر کے کرتا ہے. پچھلے دنوں ایلن مسک یا کیا اسی طرح کا نام ہے، جی ایلن مسک، اس کے بارے میں کہا کہ آئی اسٹل لو ہم وغیرہ. 4 دن کے بعد اسٹیٹمنٹ ہی اور تھی. وہ گرگٹ سے زیادہ رنگ بدلنے پہ قدرت ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جنگ شروع کرنا تو ٹھیک ہے، کوئی بھی کر لے، یہ کون سا کام ہے، پر اس کو ختم کرنا بعض اوقات آپ کے بس میں نہیں ہوتا. اور اگر برطانوی وزیر اعظم نے یہ مشورہ دیا ہے تو ایک بات یاد رکھنا، اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اب میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں نے زوڈیک سائنس وغیرہ کا، سن سائنس میں بہت پڑھتا ہوں، اب نہیں، آج سے 10-15 سال پہلے بہت، پتہ نہیں کتنی کتابیں میرے پاس وہ پڑھی ہیں. ٹرمپ ہرگز وہ آدمی نہیں ہے جو آپ کو یا مجھے دکھائی دیتا ہے. ٹرمپ کون ہے شاید وہ خود بھی نہیں جانتا. یہ میرا ذاتی خیال ہے. تو یہ پنڈوراز باکس کھلنے والی بات ہے. ایران کے سپریم لیڈر خامنہ کے قتل کی بات کرنا، یہ وہ، میرا خیال ہے کہ ماڈرن ہسٹری میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آپ نے بالکل واضح طور پہ 2 ٹوک اعلان کرنے کے بعد کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا وغیرہ کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہو. مجھے یاد نہیں پڑتا، کوئی ہو تو مجھے نہیں پتا. جی صحیح. حضرت صاحب، ایرانی سپریم لیڈر خامنہئی نے کہا کہ امریکہ جان لے کبھی سرنڈر نہیں کریں گے، جبکہ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ خامنہئی کو مزید زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں، اللہ معاف کرے. یعنی خامنہئی کو مزید زندہ رہنے کی اجازت، پاویں سویرے آپ نہ اٹھے. میں حیرت انگیز بات ہے. یہ اہل کتاب ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں.
جیسے کرسچینٹی ہے، یہ اہل کتاب ہیں. ایون وہ تو دیکھو بھگوان ایشور برہما وہ تو ہندو مت میں بھی ہے. نرگ اور سورگ، جنت اور جہنم کا تصور ہندو مت میں بھی ہے. اچھا اس طرح یمدود وہ جو موت کا کوئی فرشتہ، یہ وہ سارا میں حیران ہوتا ہوں یہ کس کے. اور ایک بات یاد رکھنا، میں وضاحت کر دوں، غیر ضروری نفرت کسی کے لیے رکھنا وہ درست نہیں ہوتا، اپنی صحت کے لیے درست نہیں ہوتا، اپنی ذہنی. یہودی جو ہیں یہ یہودی نہیں ہیں. چند دن پہلے میں نے ایک طویل لیکچر سنا کسی گورے جو کا، وہ لعنتیں بھیج رہا تھا ان پہ. یہ ان کے ایکسٹریم، یہ صہیونیت ہے، یہودیت نہیں ہے. زندگی اور موت کا فیصلہ، وہ تو 2% کا آدمی ہے. کل تیرا تو بات کرتے کرتے بندہ تڑم ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست کا فون آیا، کئی سال پرانی بات ہے، ہمارے کہا یار سارے ٹیسٹ ہو گئے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اینڈ ایوری تھنگ از آل رائٹ. یہ سارا اگلے دن صبح ہوٹل کا دروازہ انہوں نے وہ ڈپلیکیٹ چابی سے کھولا تو ہی واز ڈیڈ. تو یہ زندہ رہنے کی اجازت پتہ نہیں کون لانتی ہیں. یا یہ تو کوئی کافر بھی ایسی بات نہ کرے سچی، جس کو تھوڑا سا شعور ہو زندگی اور موت. اچھا دوسری بات، ان لوگوں کو احمقوں کو پتہ نہیں. میں ذاتی طور پہ تھوڑا جانتا ہوں. یہ چونکہ میں گیا ہوں اور عقائد صادق گنجی واز اے ویری کلوز فرینڈ. انٹرنیشنل ہوٹل ہوتا تھا اس کے سامنے، وہ اس وقت مرحوم حسن رضوی بھی اس کے ساتھ تھا. تو مجھے انہوں نے انوائٹ بھی کیا تھا اور میں گیا بھی تھا امام خمینی کے 40ویں پہ. خیر یہ رجیم جو ہے بہت ویسٹرنائز ہو چکا تھا ایرانی معاشرہ شاہ کے زمانے میں، یہ یاد رکھنا. میں تب بھی گیا تھا. اس رجیم سے میں زیادہ بات نہیں کرتا، پیپل آر ناٹ کمفرٹیبل. ان احمقوں نے یہ حرکت کر کے ان کو، جیسے انڈیا نے ہمیں یوں کر کے یکجا کر دیا تھا، سارے اختلافات پس پشت چلے گئے تھے. پوری قوم عوام اپنی افواج کے پیچھے کھڑے تھے. اچھا انہوں نے یہ پنگا لے کے جو ڈسکمفرٹ تھی، چلے میں یہ نہیں کہتا کہ غیر مقبول یا مقبول، یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن جو ایک ڈسکمفرٹ پائی جاتی ہے، ایک کمفرٹ کا لیول انہیں ٹھیک نہیں ہے. میں اچھا تو بھائی یہ عقل کو ہاتھ ماریں. آپ لوگوں نے تو ان میں نئی جان ڈال دی ہے، اور اب اس پنگے کے بعد کچھ کیا تو ایرانیوں کا ڈی این اے نہیں بدلا ہے. یہ صہیونی کمی جانتے نہیں، یہ تو پوری زندگی دھکے کھاتے رہے. مجھے پتہ نہیں لگا آج تک، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، عالم اسلام کی ان پہ بہت مہربانی ہے. ترکی کے سلاطین 2 سے زیادہ کے بارے میں میں نے پڑھا ہے، لٹے پٹے بھوکے ننگے یہودیوں کو ریسیو کرنے گیا وہ بحری جہاز اس نے، اور ان کو سیٹل کیا. تو آئی ڈونٹ نو. اچھا پھر ایک اور بات میں آپ کو، جتنے مسیحی ہیں، جتنے مظالم ان کی طرف سے روا رکھے گئے ایک زمانے میں، اب تو دے آر ویری کلوز. ہاؤ؟ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں. اور میں نے ایک یہودی عالم سے، اس کا انٹرویو چل رہا تھا، وہ بھی کوئی خاتون تھی، وہ بھی گوری تھی، وہ بھی گورا تھا ظاہر ہے. میرا خیال ہے وہ گھنٹے کا ہوگا، جس طرح کی وہ ان پہ لعنتیں بھیج رہا تھا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، وہ جو کہتے ہیں نا نیچاں دی اشنائی کو فیض کسے نہ پایا، ایرانیوں کا ڈی این اے بڑا سپیریئر ہے. وہ دلتوں ملیچھوں شودروں کی اولاد نہیں ہے. اور یاد رکھنا شاہ ایران کے زمانے میں اسے علاقے کا تھانے دار کہتے تھے. پتہ نہیں آئی لینڈ آف سالیڈیرٹی ان دس ریجن کو اس طرح کا. امریکن پریزیڈنٹ جو اس وقت تھا شاہ کے زوال سے 1.5-2 سال پہلے ایسے ہاتھ پکڑ گیا، پتہ نہیں ٹائم تھا، نیوز ویک تھا، مجھے آج بھی یاد ہے وہ. اور اگر اس کو بیٹے کا بلانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ سوچ لیں اچھی طرح. میں بڑا قائل تھا ان لوگوں کا کہ یہ بڑے ذہین ہیں. مجھے پہلی بار اب شک گزر رہا ہے کہ اٹ از اے بنچ آف کریک پاٹس. یہ ذہین نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے ویری پاپولر رجیم، آئی نو دیٹ. انہوں نے ان کو یوں کر دیا جیسے ہمارے یہاں انتشار تھا. بہت کوئی ادھر دیکھ رہا تھا، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر.
ہندوستان کے ساتھ سینگ پھنسے ہیں پوری قوم ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی. آپ بکھری ہوئی انگلیاں جن وہ مکہ بن گئی ہیں, وہ ختم ہو گئی بات, جھک مار رہے ہیں. لیکن چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایران میں رجیم چینج آسان نہیں ہوگا, پہلے سے زیادہ متحد ہیں. حسن صاحب, دوسری طرف سابق شاہ ایران کے بیٹے رضا پہلوی نے دعویٰ کیا کہ ایران فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, موجودہ حکومتی نظام ختمے کے قریب ہے. یار یہ تو اس کی خواہش بول رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ شاہ ایران کا جو ایروگنس اور تکبر ہے تو نہیں ملا. دیکھو بات سنو, میں نے شاہ ایران کے جو تہران کے بعد, اب تو میرا خیال تہران وہاں تک پہنچ گیا ہوگا, مجھے تو کئی سال ہو گئے, میں نے اس کا محل دیکھا ہوا ہے. اس کے باہر اس کا قد آدم مجسمہ لگا ہوا تھا. وہ پھر امام خمینی جب آئے ہیں اس کے بعد وہ ڈیمالش کیا گیا. فل بوٹس اس کے موجود تھے اور بورڈ اس پہ لگا ہوا تھا جائے عبرت, اور اس میں ایک سے کئی زیادہ محل تھے. ایک محل وہ تھا جو یہ بیٹا جو ہے اس کی پیدائش پہ پوری دنیا کے حکمران آئے, وہ گفٹس لے کے آئے, وہ سارے گفٹس ایک اور پیلس میں رکھے ہوئے تھے جو زیر استعمال نہیں تھا. اور ایرانیوں نے آخری جو چائے یا کھانا تھا رضا شاہ پہلوی اور فیملی کا, وہ بالکل وہ میز ڈائننگ ٹیبل اسی طرح, میں نے وہ دیکھا ہوا سارا. تو ظاہر ہے اس کے تو سینے میں, اور رضا شاہ پہلوی کو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں تھا. ڈیتھ اس کی کہاں ہوئی قبر کا بھی لوگوں کو نہیں پتا, جس نے اتنا جاہو جلال دیکھا ہو. اور میں کچھ بات آگے جا نہیں سکتا, ایک دو جگہ اس کو پناہ ملی تو اس کی وجوہات پہ میں نہیں بات کرنا چاہ رہا کہ کیوں اس کو فوری طور پہ ملک چھوڑنا پڑا. تو جس نے اتنا کچھ بھگتا ہو اس بیٹے کے اندر آگ تو جلتی ہوگی, تو ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو. لیکن موجودہ حکومتی نظام کا خاتمہ قریب ہے یا نہیں میں نہیں جانتا, لیکن یہ اس کے بیٹے کی اپنی جگہ پہ, اس کی اپنے طور پہ اس کی ایک جائز خواہش ہے. اس کے تو خاندان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. رضا شاہ پہلوی اس خطے میں خدا کی پناہ, اس خطے کا تھانے دار کہلاتا تھا وہ. اچھا, تو عقائد صادق گنجی کا میں نے ابھی ذکر کیا, تو میں کافی دن بلکہ میں اب اس بات میں نہیں جاتا. میں نے شرارتاً ایک بات کی تھی صادق گنجی کے ساتھ, چھوڑو, تو مجھے 8-10 فیملیاں کہتا تم نے, میں نے کہا یار میں تو بھول ہی گیا ہوں بات, میں نے تو تجھے مذاق کیا تھا. خیر, تو موجودہ حکومت ایرانینز میں وہ بہت زیادہ پاپولر نہ بھی ہو اگر, تو ان حالات نے جیسے ہمیں اکٹھا کیا, یہ تو بہت بڑا تھریٹ ہے. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرا کسی پیارے کے ساتھ اختلاف ہو جائے اگر, لیکن بات اگر اس کی زندگی تک جا پہنچے تو پھر تو اختلاف کچھ نہیں رہتا, وہ تو بڑی کمزوری ہے. تو قوم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ انہوں نے ریورس کیا ہے بیوقوفوں نے. یہ کام اگر رجیم چینج کرنے کا کرنا تھا, اس کے طریقے اور تھے, ہو جاتی. یہ بم دھماکوں یہ گند بلا کی ضرورت نہیں تھی. اگر یہ چاہتے, اس کو پلان کرتے, تو اٹ واز اچیویبل. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایران پر اسرائیلی حملوں کے خلاف قرارداد میں کہا گیا کہ امہ کی بے عملی نے اسرائیل کو حملے کا حوصلہ دیا. بے عملی کیا ہے؟ 35 سال کالموں میں روتا رہا, اب میں ٹی وی کے آگے یہ ماتم کرتا ہوں. بے عملی نہیں, بے ہنری, بے بسی. میرے تو بازو ہی کٹے ہوئے ہیں. بے عملی, عمل کے لیے کچھ چاہیے, بازو بندھے ہوئے ہیں یا کٹے ہوئے ہیں. دیکھو مسلمانوں کے اور ان کے حاسدوں کے یا مخالفوں کے حریفوں کے درمیان 1 سال میں 1 صدی کا گیپ پیدا ہو رہا ہے. یہ جذبہ ایمانی, اور جذبہ ایمانی کو سمجھو تو صحیح, یہ 2005 ہے بھائی. وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ اقبال دی شاعری نے بھی بات, وہ شاعری ہوندی ہے, ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی.
مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ممکن ہے؟ یہ سمبولک بات ہوتی ہے. شاعری اور طرح کا کھیل ہے، یہ عام آدمی کا دماغ الٹا دیتی ہے. پادنی کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لڑ کے دکھا. یہ سمبولک باتیں ہیں، یہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں. ایٹم بم تو سکھا دلی بنایا بھائی، بھوکی ننگی قوم. اس دفعہ ہمارا بجٹ دیکھو فوج کا، ہماری مجبوری ہے. بھوکا رہنا بہتر ہے غلام ہو جانے سے. یہ ہوائی باتیں ہیں. بے عملی نے کوئی عمل کر کے کی، عمل کا دینا کرو گے. عملیات چاہیے، دماغ چاہیے، محنت چاہیے. بے عملی کون سی بے عملی بھی؟ کیا عمل کریں؟ اچھا یہ بھی دسے میں پیاری میری قومی اسمبلی تے سینٹ اسلام کے خلاف فضول باتیں کرتے ہیں، نہ کل نہ سمجھ ہے. پاکستان نے پتہ نہیں کیا کچھ جھیل کے، بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دے دی. یہ وہ امریکن نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ پتہ نہیں ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہے، تو وہ خون پی گیا اس کا. آج کھڑے ہو تو کیوں کھڑے ہو؟ ہم برابر کی ایٹمی طاقت ہیں. ساڑھے کو 1000 گنا زیادہ آبادی ہوئے ہندوستان دی، اس کے پاس جتنی لمبی چوڑی فوج ہو، ایٹم بم تو برابر ہی ہے بھائی. جی ہو جائے تہاڈا ہو جائے ساڈا، ساڈا زیادہ خطرناک ہے تم، چونکہ تہاڈی تعداد زیادہ ہے. ساڈا 10 کروڑ مرے گا، تہاڈا کم از کم 50 مرے گا. سو یہ بالکل پبلک کنزمپشن کے لیے ہم اٹھ کے بے عملی. بے عملی نہیں ہے، بے ہنری ہے، بے بسی ہے. کی کرو گے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مطلب میں بات نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کو پتہ نہیں یہ شاعریاں پڑھ پڑھ کے انہوں نے دماغ خراب ہوئے. زندگی کی ریئلٹیز اور ہیں. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ بدر میں حشر کر دیا تھا. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ حضور کی اسٹریٹجی کو وائلیٹ کیا، اور جان بوجھ کے نہیں، معصومیت میں. جہاں انہوں نے ایک دستہ تعینات کیا ہوا تھا، یکدم صورتحال تبدیل ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم جنگ تقریباً جیت چکے ہیں، انہوں نے اپنا وہ چھوڑ دیا. سب کو پتہ ہے، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. اس طرح بے شمار مثالیں ہیں دنیا. سو یہ بے عملی شملی نہیں ہے. عمل کرنے کے لیے چاہیے کچھ، اس کے لیے جان مارنی پڑے گی، ذہن لڑانے پڑے، بچے پڑھانے پڑیں، فضول قسم کی لغویات سے نجات حاصل کر کے فوکس کرو سائنس اور ٹیکنالوجی پہ، علم حاصل کرو بس. اور آج کا علم یہ ہے، تلوار تلبور نہیں. دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، نہیں گھوڑا دٹھا آ گیا، جدہ مرضی ہو تھے چیمپئن بیٹھا ہو. اس لیے چھوڑو یہ پتہ نہیں لوگوں کو غلط طرف لگا. بے عملی مسلم مما کی. ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے چلتے ہیں. اسرائیل سے جنگ میں ایران کی حمایت کرنے پر ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان سے اظہار تشکر کے نعرے لگائے گئے. ایرانی صدر نے پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران پاکستان کی تعریف کی، جس پر ایرانی ارکان پارلیمنٹ نے پاکستان تشکر کے نعرے لگائے. دیکھو بات سنو، عام بھی آدمی ہو اگر اور وہ راہ چلتے آپ کو کہیں ہیلپ کر دے، آپ اکیلے ہو، ڈرائیور نہیں ہے، آپ وہیل چینج کرنے میں تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہو. تو بھائی یہ تو ایک سابق سپر پاور ہے. ابھی میں نے ڈی این اے کی بات کی. آئی ایم اے گریٹ بلیور آف ڈی این اے. یہ دلتوں ملچھوں شودروں کی اولادیں نہیں ہیں. یہ تو بیسک کرٹسی ہے. آپ کو اگر کوئی گرنے سے بچائے تو آپ نہیں تھینک یو بولو گے اس کو. تو ایک زندہ قوم ہے بھائی، ان کی ایک تاریخ ہے، بہت زبردست تاریخ. حضرت سلمان فارسی کے بارے میں پڑھ کے دیکھو، پتہ لگے گا ایرانی ہوتا کیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. شکریہ ادا کیا ہے تو نارمل بات، یہ تو عام کٹسی ہے یار. میرے دوستوں میں سے میرا انجان آدمی کوئی اگر مجھے راہ چلتے کسی میں گرنے لگتا ہوں تو مجھے سہارا دیتا ہے یا اینی تھنگ. بارش ہے بے شمار تو مجھے اپنی چھتری جو ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ ہی آ جائیں آپ ہی وہ ساتھ. تو شکریہ. اور یہ تو بہت بڑی بات ہے. پاکستان کا یہ بہرحال معمولی جسچر نہیں ہے. 2 بگیاڑوں کے، یعنی یہ اللہ معاف کرے میں مثال دے رہا ہوں،
کہ پاگل کتا سامنے آ جائے بندہ شاید بھیڑیے سے بھڑ جائے. پاگل کتوں کے غول سے کون لڑے گا؟ شیر سے لڑ جانے والا بھی بندہ کہے گا یار انہیں چک بڑھ گیا تو نواں پہ جانا ہے. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. حسن صاحب نیکسٹ ٹاپک. نیٹو ممالک کے معاہدے میں ایک شق یہ بھی شامل ہے کہ ایک ملک پر حملہ تمام اتحادی ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا. دو اٹس ویری ان لائکلی، لیکن کیا مسلم ممالک کے درمیان بھی کوئی ایسا معاہدہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلم ملک پر حملہ تمام مسلم ممالک پر حملہ تصور ہو؟ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جیسے لوگ 25 سال 35 سال پہلے کالم پہ ٹی وی ان کی سمجھ میں نہیں میرے بات آ رہی یا وہ میری سن نہیں رہے، اسی طرح آپ بھی نہیں سن رہے. کتنی بار رپیٹ کروں میں؟ ہر دفعہ ایک نئی تاریخ لکھ کے لاؤں؟ یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسلمانوں کی تاریخ پوری اٹھا کے دیکھو، شروع سے کرو. حضور کے بعد بتدریج کیا ہوتا چلا گیا؟ کون کس کا قاتل تھا؟ 20 بار تمہیں آٹومنز کی، مغلوں کی، صفویز کی، پتہ نہیں کس کس کی میں مثالیں دیں. اچھا پانی پت میں کیا کوئی ہندو تھا مقابلے پہ؟ مجھے بتاؤ. سکھ تو اس وقت آئے نہیں تھے، بابا جی ابھی آئے نہیں تھے، بابا گرو نانک. ایک طرف ابراہیم لودھی سی تہجد گزار سی، دوسرے پاس ظہیر الدین بابر سی. ہوں سناؤ یا کوئی یہیں. اچھا بات سنو، یا آپ نے وہ تاریخ سنجیدگی سے پڑھی ہو اور یاد بھی رکھی ہو. ممکن ہے بندہ پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، تو آپ یہ کبھی سوال کرتی نا، یہ میری نا دم پہ پاؤں رکھنے والی بات ہے. مسلمان کسی بھی دور میں اکٹھے نہیں رہے، پوری تاریخ گواہ ہے، جو میں نے نہیں لکھی اور میں نے نہیں لڑایا ان کو. ہماری انتہا کیا ہے؟ ہم ولنریبل ہیں. معیشت ہماری تباہ، اقتصادیات تباہ، اخلاقیات تباہ، سیاسیات ہے ہی نہیں. ایک گلی میں ہم اکٹھے نہیں ہیں. مریم کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم پاکستان میں میکرو لیول پہ اکٹھے نہیں، مائکرو لیول پہ. ٹاپ پہ دیکھو، یہ سیاستدان تو ان کو کہنا ہی مطلب اس کے بعد بندے کو چاہیے برش کریں. یہ سیاسی نہیں، قبائلی جنگیں لڑ رہے ہیں، سوائے اس کے کچھ نہیں. کوئی اصولی بات کو قاعدہ کو فلانا. ہم ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہو، ہماری اذانوں کے اوقات نہیں ملتے. اچھا یا تو واقعی فرق ہو، ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی کمیونٹی میں 3. اچھا میں کہتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے، if you are in love with your voice, your voices، طے کر لو کہ یار ایک ہفتہ آپ نے اذان دی، میں نے اس کا گڈ مڈ کر دیتے ہیں، گڈ مڈ یا جو بھی ہوتا ہے. دل دکھتا ہے، لیکن نہیں، ہم نہیں اکٹھے کہیں بھی. ذاتیں برادری ہیں، جٹ ہے، بٹ ہے، رائی ہے، گجر ہے. بھائی تو آپ چلے ہو مسلم امہ کو خدا کا خوف کرے. ایسے خواب بھی نہیں دیکھنے چاہیے جو بڑی بڑی عظیم ہستیوں کے زمانے میں نہ ہو سکا. ہم جیسے چپڑ گناتیوں نے کیا کرنا ہے؟ چھوڑو اس لیے اس طرح خواب نہ دیکھا کرو. ایک تو بہت ساری شاعری ساڑی ایڈی بیہودہ ہے انہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب آگے چلتے ہیں. مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے چلو ٹھیک ہے. حسن صاحب پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا. اسرائیل نے 1998 میں پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے بھارت کے راستے پاکستانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا. یار اتنی فار فیچڈ اور اتنی سٹوپڈ بات ہے کہ اسرائیل نے 1998 میں پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے بھارت کے راستے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملے کا منصوبہ. 1998 سے لے کے آج تک کتنے سال ہو گئے؟ میرا حساب کمزور ہے، بتاؤ مجھے. 27 سال. 2025 ہیں، 2 آرڈر 27-28 سال. تو کیا ہوا؟ بیٹھ کے کہانیاں. ہمارے تجزیہ نگار ہیں تو ایسے ان کا تو جواب ہی نہیں ہے. اچھا کمال کی بات ہے کہ اس پاسبلٹی کا جنہوں نے کرنا ہے دفاع ان کا نہیں پتا. میرے جیسے تجزیہ نگار کو پتا ہے.
کوئی عقل کو ہاتھ مارو. آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس کو مسئلہ بھی نہیں بنا. جن کا یہ کام ہے پلیز لیو اٹ فار دیم. ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, پرفارمنس ان کی سامنے ہے. بات تو کوئی نہیں, اپنا اپنا کام اگر آپ جانتے ہو تو آپ قابل احترام ہو, ختم ہو گئی بات. تو یہ کیا ہے, وہ پھر اگلا نشانہ پاکستان ہوگا. اچھا بھائی ہوگا, پھر کی کریے. ہم جنہیں یہ ذمہ داری ہے انہوں نے نہیں پتا کہ ہوگا نہیں ہوگا, ہوگا تو کتنا ہوگا, اور اگر اتنا ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے, پھر یہ اتنے سے زیادہ ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے. ایٹم بم درشن لی رکھے ہیں, یہ ایٹم بم کو دیوی ہے مسز ایٹم بم. بالکل ٹھیک, بات ٹھیک ہے, بہتر ہیں یہ لوگ, جانتے ہیں دنیا کے تجاری کیا, ان کا تو روز کا کام ہے یہ سارا. تو اگلا نشانہ فلانا ٹمکانا, اس طرح یہ مطلب ان کو بتانا پڑ رہا ہے جن کا یہ کام ہے کہ اگلا نشانہ. ان کو نہیں پتا, ان کو پتہ ہے, ان کو بتانا پڑ رہا ہے, بتاتے جائیں. میں نہیں اس چکر میں پڑتا بھائی, میں کوئی تجزیہ نگار نہیں ہوں. جی ٹھیک ہے. حسن صاحب, ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق اکانومسٹ یورو گورنمنٹ کے سروے میں امریکی شہریوں کی اکثریت ایران کے خلاف جنگ میں مداخلت کی مخالف ہے. یہ نارمل بات ہے, اور ہمارے ہاں ایک ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ بربریت, اس میں وحشت, یہ گندگی, غلاظت, ملکوں کو لوٹنے کی یا گلوری کی یا اقتدار کی بالکل نہیں, ہوتی ہی نہیں. عام امریکن جو ہے یہ تو حکمرانوں کا یا ایک خاص طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے مکروہ قسم کا, اس کا کھیل ہوتا ہے. ادروائز عام امریکن یہ کہاں چاہتا ہوگا کہ کسی کا بھی خون بہے. ایسے سو کالڈ مسلم امہ نے احتجاج نہیں کیا جیسا باہر کے ملکوں میں میں نے ٹی وی پہ جو دیکھا ہے, غزہ میں جو کچھ ہوا. تو یہ ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ چین اور روس جو زبان بول رہے ہیں وہ اجتماعی دانش کی عکاس ہے, اور کوئی پتہ نہیں. رب کے فیصلے تو رب بھی جانتا ہے نا. ہم تو ہمیں ٹیبل لگا سکتے ہیں کہ اگر نوبت یہاں تک آتی ہے تو شاید یہی امریکہ کے زوال کا باعث ہو. بہت ولنریبل ہے امریکہ اس وقت. چائنیز کی گروتھ, ادھر رشیا اور ان کا لب و لہجہ. بات سنو, یہ جو بات ہے نا کہ جنگ میں مداخلت, دیکھو یہ خودکشی کے علاوہ یہ افراد نہیں کرتے. یعنی ایک فرد واحد ہے اس نے خودکشی, ایک خاتون ہے اس نے خودکشی کرتی, اقوام بھی خودکشی کرتی ہیں, قومیں بھی خودکشی کرتی ہیں. اس کی ذمہ دار ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے. چائنا اور رشیا امریکہ سے کم حقیقتیں نہیں ہیں, اشارے بہت واضح ہیں. تو اگر ٹرمپ صاحب ہے نہیں کوئی اب نارمل نے اور فلانا ہے تو میں نہیں جانتا, میرا نہیں خیال. کاروباری آدمی ہے, اندروں بڑا سیانا ہوئے گا, باقی باہروں بندہ جو مرضی کرتا رہے. چلو بالکل ٹھیک ہے. حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.